अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान इज़ इन दुबई। मैं उमर फारूक और आप देख रहे हैं लाइव विद उमर प्रोग्राम पाकिस्तान इज़ इन दुबई के प्लेटफॉर्म से। आज हमारा जो टॉपिक है वो एजुकेशन है। एजुकेशन तालीम एक ऐसा ज़रूरी अमल है जो हर इंसान की ज़िंदगी में जो है अ, वो बेशक बच्चे हों बेशक बड़े हों, आपकी ज़रूरत ज़िंदगी है जो इंसान को दुनिया में रहने का और अपने बड़ों से के साथ बात करने का सलीका समझाता है, दुनिया में कैसे रहा जाता है, कैसे गुज़ारा किया जाता है, कैसे अपना प्रोफ़ेशनल में आया जाता है। इन सब चीज़ें जो है हम लोग जो है वो एजुकेशन से सीखते हैं। आज हमारे साथ एक अ, एक्सपर्ट ट्रेनर ऑफ ब्रिटिश काउंसिल मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर में उन्हें हम लोग जो है वो अपने सेशन में लाइव लेंगे। और मिस्टर अब्दुल्ला आपको जो है वेलकम करते हैं पाकिस्तानी दुबई के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू वेरी मच जनाब उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया। और आपका प्लेटफॉर्म माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत सारे पाकिस्तानी इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अच्छा, थोड़ा सा इनके बारे में बताता चलूँ। ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं 17 ग्रेड के पाकिस्तान में, और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और सर्टिफाइड जो हैं वो ट्रेनर भी हैं, जो स्पेशली जो पाकिस्तान में टीचर्स होते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए एक अदारा बनाया गया है जो टीचर्स को ट्रेनिंग देता है कि बच्चों को आजकल के दौर में कैसे पढ़ाया जाए, किस तरह की लेवल की एजुकेशन जो है वो आप फराहम की जाए जो मौजूदा सूरत हाल को देख के। आपको जहाँ प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थोड़ा-सा अपने बारे में आप थोड़ा-सा खुद बताइएगा। पाकिस्तान में कहाँ से एजुकेशन हासिल की और कैसा आपका रहा सफ़र अब तक का एजुकेशन का? जी थैंक यू वेरी मच उमर साहब। इसमें यह है कि मैं मैं दुबई में पैदा हुआ था और जो प्राइमरी एजुकेशन है वो वहाँ पे अजमान इंटरमीडिएट इंग्लिश स्कूल है, वहाँ से हासिल की। उसके बाद फिर हम मूव हो गए पाकिस्तान और मैंने बैचलर्स किया कंप्यूटर साइंस में इस्लामाबाद से। उसके बाद मास्टर्स किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद मैंने बीएड और एमएड किया सरगोदा यूनिवर्सिटी से, और साथ मैंने एलएलबी किया जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से। और आजकल मैं एमफिल कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये यकीन रखता हूँ कि जब तक आप पढ़ते रहेंगे उस वक्त तक आप बढ़ते रहेंगे। वेरी नाइस। जैसे हमने आप सबसे जो हमारा कल का जो हमारा पोस्टर था उसमें हम लोगों ने आपको बताया कि हम लोग जो है वो एजुकेशन के ऊपर बारे में बात करेंगे। तो हम लोग जो है अब्दुल्ला साहब से ये पूछना चाहेंगे कि दियारे गैर में रह के, जैसे आपका एक एजुकेशन फील्ड है, जो लोग पाकिस्तान से दूर यूएई लगा लें, आप मिडल ईस्ट लगा लें, यूरोप लगा लें, वहाँ पे रह के जो अपनी कुछ लोग ऐसे जो अपनी तालीम जो है वो मुकम्मल नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए क्या है, वो कैसे अपनी तालीम मुकम्मल कर सकते हैं? वो तालीम कितनी ज़रूरी है आपके प्रोफेशन के लिए? जी सर, मैं समझता हूँ कि तालीम जो है ना वो बहुत जरूरी है। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है जिसको हम यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट कहते हैं। हम समझते हैं कि बिल गेट्स ड्रॉप आउट हो गए, फेसबुक के ऑनर ड्रॉप आउट हो गए, तो हम भी ड्रॉप आउट होके हम बहुत कुछ कर लेंगे। एक्चुअली जो सबसे समझने वाली बात है वो ये है कि अगर आप हार्वर्ड में हैं जहाँ पे कि क्रीम ली जाती है, अगर आप वहां से ड्रॉप आउट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी एक जीनियस बंदे हैं और आप जिंदगी में कुछ कर लेंगे। हमारी जो सही। जनरेशन है, खास तौर पे हम जो पाकिस्तानी हैं, हम पहले ही तालीम की तरफ हमारा उस तरह रुझान नहीं है जिस तरह होना चाहिए। तो अगर हम ये हुँ, ट्रेंड परवान चढ़ाना शुरू कर देंगे कि यूनिवर्सिटी
کہ ڈگری ضروری نہیں ہے، پڑھائی ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی کامیاب ہوا جا سکتا ہے. میں مانتا ہوں کہ اس کے بغیر بھی کامیاب ہوا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیم بہت ضروری ہے. آپ جہاں کہیں پہ بھی ہیں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے تو آپ سروائیو کر سکیں گے. اگر آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کریں گے تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے. جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی اپنی کوالیفیکیشن بڑھانا چاہتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے. دیکھیں سر، مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ دبئی، بحرین، لیبیا، کویت، سعودیہ، یہاں پہ ہمارے پاس بڑی اچھی آپشن یہ موجود ہے کہ ہمارے پاس پاکستانی سکولز موجود ہیں. وہ فیڈرل بورڈ کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہے. اگر آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے تو آپ وہاں سے پرائیویٹ ایف اے کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ایف اے کیا ہوا ہے تو آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے بی اے کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جس نے تعلیم حاصل کرنی ہو اس کے لیے بہت ساری اپرچونٹیز ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے پاس پاکستانی سکولز ہیں، جیسے دبئی میں پاکستانی اکیڈمی ہے، ایجوکیشن اکیڈمی ہے، راس الخیمہ میں، الین میں، شارجہ میں، جہاں کہیں پہ بھی ہمارے پاس پاکستانی سکول ہے وہ دراصل سینٹر ہوتا ہے ہمارا فیڈرل بورڈ کا. تو آپ پرائیویٹ ایڈمیشن رائٹ. بھیج کے وہاں پہ جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کر سکتے ہیں. اسی طرح علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو ہے نا وہ ہمارے پاس سینٹر ہوتا ہے شارجہ میں بھی، دبئی میں بھی. آپ بی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ بی اے کرنا چاہتے ہیں، آپ بی ایس وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس تمام تر اپرچونٹیز ہیں کہ آپ آن لائن داخلہ بھیج کے خود سے اسٹڈی کر کے ہر سیمسٹر کا جا کے پیپر دے دیں گے اور وہ ڈگری آپ کے پاس آ جائے گی. اچھا، وہ جو اسکول آپ نے بتائے ہیں جو آلریڈی کونسل کے اندر چلتے ہیں یہاں پہ اسکول، وہ اسکول کچھ جو ہے وہ آپ کو چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، لائک مٹیریل بیس جو اسٹڈی ہوتی ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں، یا خالی بس آپ کے ایڈمیشن تک کی ہیلپ کرتے ہیں؟ ہاں جی سر، اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایکچولی ہم نے اپنا ایڈمیشن خود آن لائن اپلائی کرنا ہے فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ پہ. اب ہم نے اپنا داخلہ تو بھیج دیا. جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم مٹیریل کہاں سے لیں گے، ہم کیسے تیاری کریں گے اس پیپرز کی. تو اس کے لیے بڑی آسان سی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ویب سائٹ موجود ہے سبق ڈاٹ پی کے. آپ اچھا، سبق میں ڈاٹ تھوڑا پی سا کے پہ جائیں. صحیح. رائٹ. آپ سبق ڈاٹ پی کے پہ جائیں. چیپٹر وائز انہوں نے ہر سبجیکٹ کے ویڈیوز بنا دیے ہیں. آپ وہاں سے جو جس چیپٹر کو بھی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی ویڈیو دیکھیں، پھر وہاں پہ آپ کوشچن آنسر بھی کر سکتے ہیں. اور وہ اتنے اچھے ویڈیوز بنائے ہوئے ہیں انہوں نے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے وہاں سے تیاری کر سکتے ہیں. آپ تیاری کر کے جا کے وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے پیپر دے سکتے ہیں. سوری عمر صاحب، مجھے آپ کی آواز نہیں آئی، ذرا آپ کوشچن ریپیٹ کر دیں. جی عمر صاحب، مجھے سوری انٹرنیٹ کا کچھ تھوڑا سا پرابلم ہے جس کی وجہ سے مجھے آپ کی آواز نہیں آئی.
اسٹریم لائن میں آ جائے. تھوڑا سا عمر عبداللہ کے بارے میں بتاتے چلوں. یہ ایک ساؤنڈ از ناٹ گڈ. اوکے. جی سر میں اب اچھا ہم آپ لوگ کو جو سن ہے سکتا وہ ہوں. اس کا تھوڑا سا اچھا جی ہم لوگ وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ جو ایجوکیشن کا پیٹرن آپ نے بتایا تھا, جو لوگ جو تھے وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں دیار غیر سے رہ کے اپنے وطن میں, اور پاکستان کی جو بورڈ ہے وہاں سے وہ سرٹیفائڈ ڈگری حاصل کرنا یا یونیورسٹی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں. تو کائنڈلی تھوڑا سا ریپیٹ کر دیجیے اس کو, کیا پیٹرن ہے, کس کو جی میں آپ پیٹرن کو فالو کر سکتے ہیں ہم لوگ. جی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک ویب سائٹ موجود ہے sabak.pk. وہاں سے آپ اپنے سارے لیکچر آن لائن لے سکتے ہیں, ان کی بہترین تیاری کر سکتے ہیں, اور تیاری کرنے کے بعد 1 سال آپ ساتھ ساتھ اپنی جاب بھی جاری رکھیں جہاں کہیں پہ بھی آپ ہیں, دبئی میں, سعودیہ میں, جہاں کہیں پہ بھی, اور پھر 1 سال بعد جا کے آپ اپنے پیپر دے دیں گے, اور اس طرح آپ کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ FA تک پہنچ جائے گی. اس کے بعد آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے داخلہ بھیج کے اپنا BA BCom جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کی فیلڈ سے ریلیونٹ ہے, جو مکمل کرنے کے بعد آپ کو جاب میں پروموشن مل سکتی ہے, اس کو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. صحیح. اور میرا جو آپ کے پاس سیکنڈ کویشچن یہ تھا کہ sabak.pk جو ویب سائٹ ہے وہ پرائیویٹ ادارے نے بنائی ہوئی ہے یا گورنمنٹ کے انڈر ہی وہ جو ہے ویب سائٹ چلتی ہے؟ ہاں جی, یہ ایک ہمارے امریکہ سے پاکستانی ہیں جو واپس پاکستان آئے ہیں, اور انہوں نے پاکستان سے یہ جو ٹیوشن سسٹم ہے اس کو ختم کرنے کی ایک بہترین کاوش کی ہے. یہ پرائیویٹ ادارہ ہے sabak.pk, جس نے تمام تر بورڈز کے, یعنی گجرانوالا بورڈ, سیالکوٹ بورڈ, جتنے بھی ہمارے پاس بورڈ ہیں, راولپنڈی بورڈ, فیڈرل بورڈ, ان تمام کے ویڈیوز ریکارڈ کر کے ویب سائٹ پہ چڑھا دی. اب ہمارے یہاں اویئرنیس اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ ٹیوٹر کے پاس بھیج رہے ہوتے ہیں, ٹیوشن اکیڈمیز میں بھیج رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ اب لاک ڈاؤن بھی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم sabak.pk پہ آن کر کے اپنے بچے کو سامنے وہ بک رکھے, اس کا ٹاپک دیکھے, اور وہاں سے وہ ویڈیو دیکھ لے. نہ آپ کو جو ہے وہ ٹیوشن بھیجنے اور لانے کی ٹینشن ہوگی, اور بہت اچھے انداز سے انہوں نے بہت اچھے ٹیچر سے وہ لیکچر ڈیلیور کروائے ہیں, اور وہ اپنا سلیبس مکمل کر دیں. صحیح. اچھا یہ جو سلیبس ہے وہاں پہ جو آپ کو اسکول میں چیزیں پڑھائی جاتی ہیں سیم ایز اسی پیٹرن کے اوپر بنایا گیا ہے؟ ایگزیکٹلی سر, جو ہمارے یہاں پہ دبئی سعودیہ میں وہ فیڈرل بورڈ کے انڈر سلیبس ہے, انگلش, اردو, فزکس, کیمسٹری, اسلامیات, بالکل اسی طرح اس پیٹرن کے مطابق, اس بک کے مطابق, اس چیپٹر کے مطابق. اگر کوئی چیپٹر چینج بھی ہو رہے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ اپڈیٹ اس کو کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے. صحیح. میں جو تھوڑا سا یہاں پہ جو ہے وہ ویب سائٹ بھی جو ہے وہ آپ نے نیچے مینشن کر دی ہے sabak.pk. جی جی صحیح. اچھا ایک اور بڑی ضروری چیز جو ہے وہ گھروں میں بچوں کو رہ کے تعلیم جو ہے وہ ہمیں تعلیم اور تربیت دونوں کس لیول کی دینی چاہیے, اور اس میں کتنا حد تک جو ہے وہ ہاتھ ماں کا ہوتا ہے, کتنا حد تک باپ کا ہوتا ہے, کتنا ضروری ہے دونوں کو جو ہے وہ اپنے بچوں پہ فوکس کرنا اسپیشلی اسٹڈی کے معاملے میں؟ بالکل صحیح ہے سر. عمر بھائی ہمارے یہاں پرابلم کیا ہوا ہے کہ ایکچولی تعلیم و تربیت ایک ہی لفظ تھا, ہم نے اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے. آج بھی ٹریننگ میں جب ٹیچرز مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر ٹیچر کی وہ رسپیکٹ نہیں رہی, تو میں ان کو جواب یہی دیتا ہوں کہ ہم سے جو پہلے ٹیچر تھے وہ دراصل تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت بھی کرتے تھے. ہم نے اب جو ہے وہ صرف اور صرف تعلیم دینا شروع کر دی ہے. بالکل یہی ویب سائٹ ہے جو آپ نے اسکرین کے اوپر شیئر بھی کر دی ہے. ہم نے صرف اور صرف تعلیم دینا شروع کر دی ہے, ہم نے تربیت جو ہے وہ درمیان سے ختم کر دی ہے. تو اگر آج بھی ٹیچر تعلیم و تربیت یعنی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کرے گا تو اس کی رسپیکٹ ہوگی. جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں بطور پیرنٹس, تو ہم یہ زیوم کر لیتے ہیں کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کریں گے. لیکن جتنا سلیبس ہوتا ہے, جتنا ٹف شیڈول ہوتا ہے, اور جتنا آج کل کمپٹیشن ہو گیا ہے, تو ٹیچرز بھی بیچارے کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 40 منٹس کے اندر
اگر ہم وہ سلیبس بھی کمپلیٹ کر لیں تو یہ بھی کافی ہے. تو وہ جو تربیت والا عنصر ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں ٹیچرز پہ, اور ٹیچرز آج کل چھوڑ دیتے ہیں پیرنٹس پہ. تو اس کی وجہ سے گیپ آ گیا ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت اس طرح نہیں ہو رہی جس طرح کی ہونی چاہیے. تو بطور پیرنٹس ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پہ خود جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کرنا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نکالنا ہوگا. جیسے ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ٹائم نکالتے ہیں, ہم جیسے ان کو اکیڈمی بھیجتے ہیں, جیسے ان کے ٹیوٹر کا بندوبست کرتے ہیں, بالکل اسی طرح ہمیں تربیت کے حوالے سے بھی کچھ کرنا ہوگا. اور میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں دوبارہ اپنی بیسکس پہ آنا ہوگا. جس طرح ہماری تربیت ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا بچپن میں کہ اگر روزے آ گئے ہیں, آپ نے روزہ نہیں رکھا تو ہماری والدہ ہمیں کچھ بھی نہیں دیتی تھی سارا دن کھانے کے لیے. صحیح. شام کو جب آپ کھانے پہ بیٹھتے تھے تو پوچھا جاتا تھا بھائی کتنی نمازیں آج پڑھی ہیں, جماعت کے ساتھ کتنی پڑھی ہیں, قضا کر کے کتنی پڑھی ہیں. تو سر یہ ہوگا اس وقت جب ہم بطور پیرنٹس زبان سے تھوڑا کہیں گے اور عمل سے زیادہ ظاہر کریں گے. بچے ہماری زبان کو کم فالو کرتے ہیں اور ہمارے رویے ہمارے عمل کو زیادہ فالو کرتے ہیں. اگر میں خود نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے بہت کم ہوگا کہ اپنے بچوں کو یہ کہنا پڑے کہ بیٹا نماز پڑھا کریں. اگر میں صبح اٹھ کے فجر کے ٹائم تلاوت کر رہا ہوں تو بچے کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ میرا بیٹا آپ بھی تلاوت کیا کریں. تو ہم نے صحیح. گھر میں ماحول اس طرح کا بنانا ہے, کچھ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے ہیں اور ان کو فالو کرنا ہے. آج کل ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم خود بھی سارے فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ بزی ہوتے ہیں. جب بچے ہمیں پریشان کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہم موبائل پہ کارٹون لگا کے یا جیسے بھی اس کا ایج گروپ ہے اس کے مطابق اس کو دے دیتے ہیں کہ میرے بیٹا آپ جو ہے نا وہ اس پہ ٹائم سپینڈ کرو. ہم اپنے سوشل میڈیا پہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو بچوں کی تربیت ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. تو اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ اللہ نہ کرے بہت زیادہ جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جی بچے روڈ ہو رہے ہیں, بچے ہمارا کہا نہیں مانتے, بچے ٹیچر کا کہا نہیں مانتے. یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم نے بچوں کی تربیت پہ ٹائم سپینڈ کرنا چھوڑ دیا. صحیح. نہیں, آج کل جو واقعی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ الیکٹرانک جو گیجٹس ہیں اتنے زیادہ آ گئے ہیں کہ آپ نے بچے کو چپ کرانے کے چکر میں اس کو وہ پکڑا دینا, وہ بے شک گیم کھیل رہا ہے, وہ بے شک یوٹیوب دیکھ رہا ہے, اس پہ دھیان نہیں دیتے. تو اس میں جو ہے وہ ماں کا زیادہ قصور ہے, باپ کا, یا دونوں کا ہے؟ ہاں جی سر, میں اس میں یہ کہوں گا کہ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ بھائی میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ جو تربیت ہے وہ صرف ماں کا کام نہیں ہے. باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھائی باہر سے جو ہے نا وہ کام کر کے آیا ہوں لہٰذا میں نے تربیت نہیں کرنی. اب ماں کہے گی جی میں بھی, اگر وہ کہیں جاب کرتی تو وہ کہیں گی میں بھی جاب کر کے آئی ہوں. اگر وہ گھر پہ تو وہ کہیں گے میں بھی گھر کے سارا دن کام کرتی رہی ہوں. تو پھر تربیت کرے گا کون؟ ایکچولی ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ایک سسٹم اس طرح کا ڈیولپ کر لیں گھر میں کہ ہمارے بچے اپنے بڑے بہن بھائیوں سے سیکھیں, ہم سے سیکھیں. اور ہم جو مین غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ابھی چھوٹا ہے, اس کو کچھ نہ کہو ابھی چھوٹا ہے, اس کو بھی کچھ نہ کہو ابھی یہ چھوٹا ہے, بڑا ہو کے سیکھ لے گا, عمر میں سیکھ لے گا. نہیں سر, آپ کو پتا ہوگا کہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ہمارے بچوں کا جو 90% مائنڈ ہے وہ 7 سال کی عمر تک ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم بچے جب چھوٹے ہوں اسی وقت ان پہ رسپانسبلٹیز تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی ڈالیں. اب ہوتا کیا ہے سر, اصل میں ہمارے بچوں کے اندر وہ ساری انرجی ہوتی ہے جو وہ کہیں نہ کہیں کنزیوم کرنا چاہتے ہیں, اس لیے وہ بیڈ پہ چڑھ کے دوڑ بھی رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہ شور بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہ چیزیں بھی توڑ رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر وہ انرجی ہے. تو ہم نے بطور پیرنٹس اس انرجی کو ڈائریکشن دینی ہے. وہ ڈائریکشن ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ ان سے کہہ سکتے ہیں بیٹا نماز پڑھ لیں. وہ ڈائریکشن ہم کیسے دے سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم کچھ نہ کچھ سپورٹس میں انوالو ہو جائیں. لیکن ہمیں
دونوں کو، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف ماں کا کام ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف والد کا کام ہے. البتہ میں یہاں پہ یہ ایڈ ضرور کرنا چاہوں گا کہ جن کے والد فادرز باہر ہیں، جیسے آپ لوگ اکثر جو ہے نا وہ ہم دبئی سعودیہ وغیرہ میں ہیں، تو پھر جو گھر پہ والدہ ہوتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ ماں بھی بنے اور باپ بھی بنے، وہ باپ والی سختی بھی کرے اور وہ ماں والا پیار بھی کرے. اگر وہ یہ دونوں کام نہیں کرے گی تو پھر وہ جو تربیت والا عنصر ہے وہ رہ جائے گا. ہم نے رائٹ. جب یہ سلیکٹ کیا ہے کہ ہمیں باہر سے درہم چاہیے، ڈالر چاہیے، یوروز چاہیے، تو پھر ہمیں رسپانسبلٹی بھی ڈبل لینی ہوگی، پھر ہمیں باپ بھی بننا ہوگا اور ماں بھی بننا ہوگا. صحیح. آج کل کے جو ٹیچر، جو ہمارا ٹیچنگ نظام ہے وہ پرائیویٹ ادارہ دیکھا جائے یا آپ کا گورنمنٹ ادارہ دیکھا جائے، لوگ پریفر کرتے ہیں پرائیویٹ اداروں میں، پرائیویٹ اسکولوں میں، پرائیویٹ کالجوں میں جو ہے وہ بچے بھیجنے کی. اس کی بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ کے لحاظ سے؟ کیونکہ آپ تو گورنمنٹ ٹیچرز کو سرو کرتے ہیں، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. آج کل کا جو لیول آف ایجوکیشن ہے وہ آج کل کی گورنمنٹ کے حساب سے جو آج کل ماحول چل رہا ہے اس سے میں بڑھایا بھی گیا ہے کہ ویسے ہی جیسے آج سے 20-25 سال پہلے چل رہا تھا؟ جی سر، میں یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اب گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ بہت بہتر ہو گئے ہیں. وہ کس طرح بہتر ہوئے ہیں کہ جو ٹیچرز ہیں سب سے پہلے وہ میرٹ پہ انڈکٹ کیے گئے. تمام تر جو سلیکشن ہوئی ہے، جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، وہ میرٹ پہ ہوئی ہے. انہوں نے اس میں سے سارا سفارش کلچر ختم کیا ہے اور ساری کی ساری سلیکشن آپ کے میٹرک میں کتنے نمبر ہیں، آپ کے ایف ایس سی میں کتنے، آپ کے بی ایس سی میں کتنے، آپ کے ایم ایس سی میں کتنے، اور پھر جب وہ آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں آن لائن ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوتے ہیں. کوئی بھی بندہ چیلنج کر سکتا ہے کہ جی میرے اس سے زیادہ نمبر تھے اور یہ جو سیٹ ہے یہ میری بنتی تھی، آپ نے اس کو دے دی ہے. تو اس طرح جب میرٹ پہ ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں، اور وہ زیادہ تر جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر سے آ رہے ہیں، یعنی پرائیویٹ سیکٹر کے جو اچھے اچھے اور کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں وہ ہمارے پاس گورنمنٹ سیکٹر میں آ رہے ہیں. تو ایک تو خوشائند بات یہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ سکولز کا معیار بہت بہتر ہو رہا ہے، اور ہمارے بہت سارے اسٹوڈینٹس پرائیویٹ جو ہے نا وہ سکولز کو چھوڑ کے گورنمنٹ سکولز کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ یہاں پہ جو ٹیچرز ہیں وہ ہائیلی کوالیفائڈ بھی ہیں اور ساتھ جو ہے اب ماحول بھی بہتر ہو رہا ہے. اب اس سے پہلے سر کیا تھا تھوڑا سا کہ ایجوکیشن انفارچونیٹلی ہماری پریورٹی نہیں تھی، ٹھیک ہے جی، اور اس میں ایک گیپ بھی بہت زیادہ آیا کہ ہم نے ٹیچرز اپوائنٹ ہی نہیں کیے. اب ایک گورنمنٹ اسکول ہے، اس میں بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ٹیچرز جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں. ایک کلاس میں 80 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 100 بچے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب اس وقت آ کے دیکھا جاتا تھا تو پیرنٹس دیکھتے تھے کہ بھائی یہاں تو میرے بچے کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، نہ ٹیچر کو پتا ہوگا کہ اسٹوڈنٹ کہاں ہے، نہ اسٹوڈنٹ کو پتا ہوگا کہ ہمارے ٹیچر کون سے ہیں. تو اس وجہ سے پرائیویٹ سکولز کا جو ہے نا وہ رجحان بڑھا. لیکن اب کافی حد تک جو ہے نا وہ لوگ یہ سمجھ گئے ہیں کہ ہمارے پاس گورنمنٹ سیکٹر میں کافی اچھے جو ہے وہ کوالیفائڈ ٹیچر موجود ہیں، اور اس وجہ سے ایڈمیشنز اب جو ہیں وہ گورنمنٹ سکولز میں ہو رہے ہیں. ٹیچر جو ٹریننگ ہے وہ کتنی حد تک جو ہے وہ ضروری ہے؟ کیونکہ آج کل کا جو پیٹرن، جو ایجوکیشن پیٹرن فالو کیا جا رہا ہے امریکن اسکول میں، برٹش اسکول میں، گورنمنٹ اسکول میں ابھی تک جو ہے وہ پیٹرن اس پہ نہیں مطلب ملایا گیا. اس میں گورنمنٹ جو ہے، جیسے آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، تو کتنی حد تک کام کریں کہ جو آنے والے 4 سے 5 سال ہے، کیا ہمیں اس طرح کی ایجوکیشن مل سکے گی جو ہم لوگ پرائیویٹ میں جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، بہت اہم سوال ہے. سب سے پہلا پارٹ اس کا یہ ہے کہ ٹیچر ٹریننگ کیوں ضروری ہے. جب ہم ٹیچرز کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے لیسن پلاننگ کرنی ہے، جب ہم ٹیچرز کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایکٹیویٹی بیسڈ پڑھانا ہے، جب ہم ٹیچرز کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، تو میں کسی بندے کو اسی وقت کوئی چیز دے سکوں گا جب وہ میرے پاس خود ہوگی. اگر مجھے خود ہی پتا نہیں ہے کہ لیسن پلاننگ کیا ہوتی ہے، اگر مجھے خود ہی پتا نہیں ہے کہ میں نے بچوں کو کلاس روم میں انوالو کیسے کرنا ہے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں، اگر مجھے یہی پتا نہیں کہ میں نے گروپ ورک کیسے کروانا ہے، اگر مجھے موٹیویشن کے ساتھ بچوں کی پارٹیسپیشن کے ساتھ پڑھانا نہیں آتا، تو میں کیسے جو ہے وہ کلاس میں جا کے ڈلیور کر سکوں گا. تو ہمارے ہاں ایک بہت پازیٹیو بات یہ ہوئی ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے
جو ہمارا ادارہ ہے ٹیچرز کی ٹریننگ کے حوالے سے، جس کو ہم قائد کہتے ہیں، قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ، جو پنجاب کے تمام ٹیچرز کو ٹریننگ کرواتا ہے، اس نے کولیبریشن کی ہوئی ہے انٹرنیشنل فرمز کے ساتھ، جن میں جو سر فہرست ہے وہ ہے برٹش کونسل۔ اور برٹش کونسل کیا کر رہی ہے؟ برٹش کونسل پنجاب کے جتنے بھی ٹیچرز ہیں ان کو انٹرنیشنل لیول کی ٹریننگ مہیا کرنے کے لیے قائد پنجاب کے ساتھ مل کے بہت بہترین کام کر رہی ہے۔ یعنی آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں انٹرنیشنل لیول کی ٹریننگز دی جا رہی ہیں، ہم ٹیچرز کو مختلف اپرچونٹیز مہیا کر رہے ہیں کہ ٹیچرز نہ صرف وہ ٹریننگ یہاں پہ لے سکتے ہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو اگر وہ کوالیفائی کریں تو وہ سرٹیفکیشنز کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ گورنمنٹ بہت کچھ سپینڈ کر رہی ہے کہ ٹیچرز کو سرٹیفائی کروائیں انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ، ان کی لائسنسنگ ہو اور وہ لائسنس لے کے کلاس روم میں جائیں اور جا کے پڑھائیں۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک پروجیکٹ کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا عمر بھائی، اور وہ ہے کنیکٹنگ کلاس روم۔ اب پنجاب کے جتنے بھی گورنمنٹ سکولز ہیں ان سب میں یہ آپشن موجود ہے کہ وہ کنیکٹنگ کلاس روم کے ذریعے، برٹش کونسل کا یہ ایک پروجیکٹ ہے جس میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے امریکہ کے سکولز کے ساتھ مل کے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، یو کے سکولز کے ساتھ، دبئی کے سکولز کے ساتھ، سعودیہ کے سکولز کے ساتھ، تو ڈفرینٹ کنٹریز کے سکولز کے ساتھ مل کے ہمارے گورنمنٹ سکولز کے بچے جو ہیں وہ کنیکٹنگ کلاس روم میں ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں۔ جیسے پاکستان میں اگر کلر ڈے منایا جا رہا ہے تو وہاں پہ بھی کلر ڈے منایا جا رہا ہوگا، تو وہ اسکائپ سیشن کے ذریعے جو ہے وہ بچے آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو پاکستان کا بچہ ہوگا وہ بتائے گا دبئی کے بچے کو، عربی کو، کہ بھائی یہ وائٹ جو ہے اس کو اردو میں سفید کہتے ہیں، تو وہ جو وہاں کا بچہ ہوگا وہ بتائے گا کہ اس کو ابیض کہتے ہیں یا ریڈ کو احمر کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے وہ ٹیکنالوجی بھی سیکھ رہے ہیں، ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی پتا چل رہا ہے کہ ہم نے کیسے اسکائپ سیشن ریکارڈ کرنے ہیں، کیسے اسکائپ سیشن کے ذریعے انٹریکٹ کرنا ہے، اور پھر ان کی بھی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ وہ جب انٹریکٹ کرتے ہیں دنیا کے مختلف سکولز کے ٹیچرز کے ساتھ تو ان کو پتا چلتا ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو کیسے امپروو کرنا ہے۔ اسی طرح بچے بھی جو ہیں وہ امپروو کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس حوالے سے بڑی سیریس ہے اور بہت اچھے اقدامات ہو رہے ہیں جس سے کہ ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کے ٹیچرز خاص طور پہ بہت کچھ ڈیولپ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو وہ تمام تر اپرچونٹیز میں لے کے آ رہے ہیں جس میں کہ وہ اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر ٹیچر بنا سکتے ہیں۔ صحیح، میں تھوڑا سا یہاں پہ اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں آپ کو لوگوں کو بھی، اور آپ سے تھوڑا سا اسی کویشچن میں سے جو آپ کا جواب دیا اسی میں سے کویشچن ہے کہ ایک گورنمنٹ ایک جو ٹیچر ہے اس کو کون کون سی فیسلٹی یا ان کو کون کون سے جو ہے وہ کورسز ضروری ہیں اس کے یہاں تک جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹڈی میں انٹرنیشنل اسکول میں پڑھانے کے لیے، لائک اگر کسی بندے نے یا کسی لیڈی نے پاکستان میں کوئی ٹیچنگ کورس کیا ہوا ہے، کون کون سے ایسے کورس ہے جو اس کا ضروری ہے اگر اس نے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے ٹیچنگ اسٹارٹ کرنی ہے اپنی؟ جی سر، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ ہمارے ہاں جب ٹیچر انڈکٹ ہوتا ہے، اپوائنٹ ہوتا ہے، تو اس نے اپنا جو پروفیشنل کورس ہوتا ہے جس کو ہم بی ایڈ کہتے ہیں، بیچلرز ان ایجوکیشن، اس نے وہ بی ایڈ کیا ہوتا ہے۔ بی ایڈ بھی دراصل 2 سال 2.5 سال کا کورس ہے جس میں وہ تمام تر ٹیچنگ سکلز کو سیکھتا ہے، ٹیچنگ ٹیکنیکس کو سیکھتا ہے اور وہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے۔ اب آپ کا جو سوال ہے کہ پاکستان میں ایک ٹیچر موجود ہے کسی پرائیویٹ اسکول میں یا کسی گورنمنٹ اسکول میں، اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جاؤں، میں کسی یو کے اسکول میں جا کے جاب حاصل کر سکوں، میں دبئی کے اسکول میں، میں کینیڈا امیگریشن کروا سکوں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اب سر، ہر سبجیکٹ کے حوالے سے ان کے انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز موجود ہیں۔ جیسے اگر میں انگلش کا ٹیچر ہوں تو میرے لیے سیلٹا ایک کورس ہے، ٹھیک ہے جی، جو کیمبرج کرواتا ہے، مجھے وہ کرنا چاہیے۔ اگر میں سائنس کا ٹیچر ہوں تو اس کی سرٹیفکیشن علیحدہ ہے۔ اگر میں کمپیوٹر سائنس کا ٹیچر ہوں تو اس کی سرٹیفکیشن علیحدہ ہے۔ تو ہمارے پاس آن لائن اگر آپ چلے جائیں کیمبرج کی ویب سائٹ پہ
یا جسٹ سمپل آپ کیا کر سکتے ہیں کہ گوگل میں اگر آپ لکھ لیں انٹرنیشنل سرٹیفکیشن فار ٹیچرس، تو آپ کو اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ سرٹیفکیشن اویلیبل ہو جائے گی۔ اب گورنمنٹ آف پنجاب کیا کر رہی ہے کہ اپنے جو کمپیٹنٹ ٹیچر ہیں پہلے ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹیسٹ ہونے کے بعد گورنمنٹ آف پنجاب ان کو یہ سرٹیفکیشن فری آف کاسٹ کروا رہی ہے، یعنی نہ صرف وہ ان کو اس سرٹیفکیشن کی ٹریننگ کرواتے ہیں بلکہ جو اس کی فیس ہے اگر ہم ٹوٹل اس کو کاسٹ کریں تو کم و بیش 2 لاکھ کے قریب قریب جو ہے وہ ہمارے پاس اس انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کی جو ہے وہ سارے اخراجات آتے ہیں، یعنی ٹریننگ بھی، اس کی سرٹیفکیشن کی فیس بھی، ایگزامینیشن فیس بھی۔ تو گورنمنٹ اپنے ایک ٹیچر پہ 2 لاکھ تک انویسٹ کر رہی ہے تاکہ وہ ہمارا ٹیچر انٹرنیشنل لیول پہ آ جائے، اور جب وہ انٹرنیشنل لیول پہ آئے گا تو وہ اپنے دوستوں کو، اپنے پیئرز کو ٹریننگ کروا کے اس لیول پہ لے کے آئے گا۔ میں جب آپ کو وہ کنیکٹنگ کلاس روم پروجیکٹ کے حوالے سے بتا رہا تھا تو اس میں ہمارے پاس بہت ساری اپرچونٹیز ہیں ٹیچرز کے لیے بھی اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی۔ مثلا ہم نے کنیکٹنگ کلاس روم کے ذریعے یو کے ایک اسکول کے ساتھ کچھ ایکٹیویٹیز پرفارم کی، اس کے بعد ہمارے پاس یہ آپشن ہوگی کہ ہم ایکسچینج وزٹ کے لیے اپلائی کریں۔ ایکسچینج وزٹ کیا ہوگا کہ ہمارا یہاں سے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ یو کے کا وہ اسکول دیکھنے کے لیے یو کے جائیں گے، اور اس کے تمام تر جو فنڈز ہیں وہ یو کے جو ہے وہ دے گا، اور وہاں سے یو کے جو ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس ہیں وہ پاکستان آئیں گے اور وہ آ کے ہمارا یہاں پہ لرننگ انوائرمنٹ دیکھیں گے۔ تو بہت ساری اپرچونٹیز ہیں ہمارے اس وقت گورنمنٹ کے سیکٹر میں، اور بہت سارے، لیکن صرف مسئلہ سر کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے ایک تو اویئرنیس نہیں ہے، دوسرا ہم موٹیویٹ لوگوں کو نہیں کرتے، تیسرا جو ہے وہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی کیا ہوگا بھائی، ہمیں کیا ضرورت ہے اپلائی کرنے کی، اس سے پہلے میں نے کوئی اپلائی کیا تھا نہیں ہوا، اس سے پہلے میری پھوپھی کے بیٹے نے اپلائی کیا تھا، چچا کے بیٹے نے اپلائی کیا تھا، اس کا بھی نہیں ہوا، لہٰذا میں نے بھی نہیں کرنا۔ تو ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ جو بھی اپرچونٹی آتی ہے اگر ہم نے پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا ہوگا تو ضرور انشاءاللہ وہ ہمیں ملے گی، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کرتے۔ تو آج کل جو دور ہے وہ ہے سروائیول آف دا بیسٹ، جس نے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھا، جس نے اپنے آپ کو چیزوں کے ساتھ لنک رکھا، وہ آگے جائے گا۔ صحیح، بہت اچھا اور بہت اچھی طرح آپ نے جو ہے وہ ایکسپلین کیا۔ آئی ہوپ سو جتنے ہمارے سننے والے ان کو جو ہے وہ چیزیں بڑی بریفلی سمجھ آ گئی ہوگی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کی ساری باتیں سن کے کہ گورنمنٹ لیول پہ اراؤنڈ جو ہے 250 جو لاکھ ہیں وہ پر جو ٹیچر ہیں اس پہ جو ہے وہ گورنمنٹ انویسٹ کریے، صرف اس لیے کہ آنے والی جو نسل ہے ہماری اس کو وہ آج کل کے دور کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں سمجھانے میں، سیکھنے میں جو ہے آسانی ہو۔ اور امید کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے وہ اس چیزوں پہ جو ہے وہ فوکس کریں گے۔ ابھی ہم جو ہے وہ اپنا کویشچن آنسر سیکشن شروع کرتے ہیں، اور جو بھی ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں وہ اگر آپ کو کوئی کویشچن ہے تو آپ ہمیں جو ہے وہ کمنٹس باکس میں بھیج سکتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑے سے جو کویشچن آلریڈی ہمارے پاس آ چکے ہیں، میں آپ کو وہ جو ہے فارورڈ کرتا چلوں، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا میں بتاتا چلوں آپ کو۔ یہ عمر عبداللہ جو ہمارے ایک ممبر ہیں ہمارے پاکستانی دبئی کے، میجیشین عمر، ان کے چھوٹے بھائی ہیں، اور ہمارے مسٹر عاشق صاحب ہیں، ان کے بھی جو ہیں، آئی ڈونٹ نو عاشق آپ سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، لیکن عمر نے تو نہیں، لکھا ہے کہ عاشق صاحب مجھ سے چھوٹے ہیں۔ ہاں جی، عاشق صاحب مجھ سے اچھا چھوٹے ہیں، اور میوزیشین عمر صاحب جو ہے نا وہ مجھ سے میرے بڑے بھائی ہیں، اور وہ میرے لیے موٹیویشن بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے لیے رول ماڈل بھی ہیں، اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں، اور ہم ان سے واقعی بہت زیادہ انسپائر ہیں۔ صحیح جی، الحمدللہ ماشاء اللہ جی، بڑی اچھی پرسنالٹی ہے اور بڑا اچھا موٹیویٹ کرتے ہیں، بڑا اچھا آج کل جو ہے وہ جو ہے وہ اس کا کام بھی کر رہے ہیں فیٹ اینڈ دا نیڈ کے حوالے سے۔ یہ آپ کے بھائی کا کچھ کویشچن ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس سامنے پاپ اپ ہو رہا ہوگا، یہ میں پڑھ کے سنا دوں۔ جی سر، سوال ہے کہ آئی تھنک ٹیچرز کو کورس پلاننگ پر ایڈوانس ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح ہے۔ عاشق صاحب نے جو سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچرز کو جو ہے نا وہ ہمیں ایڈوانس ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ
اب فوکس کیا کر رہے ہیں عمر بھائی کہ ہم فوکس یہ کر رہے ہیں کہ ٹیچر صرف تھیوری پہ نہ بات کرے, وہ بچوں کو تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی کروائیں. جو ایڈوانس ٹریننگ کی بات کی عاشق صاحب نے, اس میں ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بچے کو یہ بتائیں کہ بیٹا یہ جو الجبرا تم پڑھ رہے ہو اس کی ریئل لائف میں امپلیمنٹیشن کہاں پہ ہوگی, یہ جو کیمسٹری کے تم رٹے لگا رہے ہو اس کی ریئل لائف میں کہاں پہ فائدہ ہوگا. اب المیہ ہی یہ ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں جو آج تک پڑھتے آئے ہیں, جب وہ ریئل لائف میں آتا ہے, جب وہ دبئی میں اپنی کمپنی میں آتا ہے, جب وہ کفیل کے پاس آتا ہے, تو وہ سوچتا ہے اسٹوڈنٹ بیچارہ کہ میں نے جو اتنے سال لگائے ان میں سے تو کوئی چیز بھی یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. تو ہم کوشش کیا کر رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو ایڈوانس سکل سکھائیں, ہر سبجیکٹ کے حوالے سے پریکٹیکل چیزوں کو بتائیں اور ان میں لیڈرشپ پیدا کریں, ان میں کمیونیکیشن اینڈ کولیبوریشن پیدا کریں, تاکہ وہ بڑے ہو کے جا کے کہیں پہ بھی اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکیں, کولیبوریٹ کر سکیں, ٹیم بلڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ کام چلا سکیں اور اپنے جو پروجیکٹس جو اسائنمنٹس ہیں ان کو مکمل کر سکیں. ہم نے بچوں میں سارا کچھ پیدا کر دیا. اب آپ نے جو پہلے بھی سوال پوچھا کہ گورنمنٹ اسکول اور پرائیویٹ اسکول ان دونوں میں فرق کیا ہے, ایک تھوڑا سا فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ پرائیویٹ اسکول بچوں کو جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بہت زیادہ انوالو رکھتے ہیں, کہ بچے ڈائس پہ آ رہے ہیں, اسپیچز کر رہے ہیں, ٹیبلوز پرفارم کر رہے ہیں, پریزنٹیشنز دے رہے ہیں. ہمارے ہاں گورنمنٹ اسکول میں اب تک کیا ہوتا رہا ہے کہ ہم لکھتے تھے جی CW=HW, جو کالا کیا ہوا ہے آپ نے صفحہ کلاس میں وہی گھر سے کالا کر کے لے آنا. اب ہم نے ٹیچرز کو یہ کہا ہے کہ آپ نے بچوں کو کریٹو ہوم ورک دینا ہے, آپ نے بچوں کو ایسی اسائنمنٹس دینی ہے جس میں جا کے بچے کم از کم سوچنے پہ مجبور ہوں, کچھ نہ کچھ کریٹیوٹی ان میں آئے, اور اگلے دن آپ نے بچے سے کلاس میں وہ جو سبق ہے وہ سننا نہیں ہے, بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ میرا بیٹا جو کل آپ نے اسائنمنٹ مکمل کی ہے وہ یہاں پہ آ کے اپنے تمام کلاس فیلوز کے سامنے پریزنٹ کریں. جب وہ پریزنٹ کریں گے تو ان میں وہ اسکلز بھی آئیں گی پریزنٹیشن کی, ان میں کانفیڈنس بھی آئے گا, اور وہ کل کو فیوچر میں جا کے اپنی زندگی میں کامیاب. صحیح. ایک اور کویشچن ہے جی, آن لائن ڈگری ایجوکیشن کے لیے کون کون سے ایجوکیشن ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں؟ جی, آپ جب جائیں گے کسی بھی بورڈ کی ویب سائٹ پہ یا یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ, تو وہ آپ کو بتا دیں کہ ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں. مثلا آپ نے اگر ایف اے کرنا ہوگا تو وہ آپ سے کہیں گے جی ہمیں میٹرک کی جو ہے نا وہ آپ کی سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگی, اور جب آپ وہ چیزیں ساتھ وہیں سے اٹیچ کر کے بھیج دیں گے تو آج کل سارا کچھ آن لائن ہے, وہ آپ کے اس رول نمبر سے آپ کی سرٹیفکیٹ کو ویریفائی کر لیں گے اور آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا. بہت آسانی سے آپ تمام تر چیزیں سکین کر کے اپنی فوٹوز, اپنا جو آپ نے فیس جمع کرائی ہوگی وہ اس کا چلان فارم, اپنے تمام تر سرٹیفکیٹس وہ سکین کر کے ساتھ لگا دیں گے, اور وہ وہیں سے چیک کر لیں گے آپ کی یونیورسٹی کی, آپ کے بورڈ کی ویب سائٹ سے کہ کیا یہ اتھینٹک ہے, تو وہ چیزیں آپ ساتھ لگا کے اپلائی کریں گے اور انشاءاللہ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا. صحیح. نیکسٹ کویشچن ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت میں استاد کے علاوہ والدین کا کتنا کردار حاصل؟ جی, یہ بڑا ویلڈ, بڑا اچھا میں نے ہاں کویشچن جی پوچھا انہوں نے. بہت اچھا سوال ہے. جی جی سر, اکثر اصل ماں میں باپ کہتے ہیں کہ بچوں کے جو اسکول میں پڑھ لیا تو ٹھیک ہے, اس کو کام دے دیا, اپنی جو جان ہے وہ چھڑا لی ہے, بس باقی ٹیچر جانے اور بچے جانے. ہاں جی, تربیت کا عمل وہاں سے شروع ہوتا ہے جب ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ میرا بیٹا جاؤ جا کے باہر بتاؤ کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے, اور بندہ بھی جا کے یہ جو بندہ آیا ہوتا ہے اس کو کہہ دیتا ہے کہ پاپا کہہ رہے ہیں کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے. تو سر تربیت کا جو عمل ہے, جیسے میں نے پہلے ریپیٹ کیا, پہلے میں نے کہا کہ ہمیں خود رول ماڈل بننا ہوگا, پیرنٹس کو خود رول ماڈل بننا ہوگا. جب ہم خود رول ماڈل بنیں گے تو پھر ہمارے بچوں کو اس طرح ہمیں ٹائم سپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تربیت میں. اگر میں خود جھوٹ بولتا ہوں تو میں اپنے بچے کو کہتا بھی رہوں کہ آپ سچ بولو تو وہ سچ نہیں بولے گا. اگر میں خود ٹائم کی پابندی نہیں کرتا تو میں ان کو کہتا رہوں کہ بھائی ٹائم ٹیبل فالو کرو, ٹائم کی پابندی کرو, تو پھر نہیں ہوگا. اگر میں خود اپنی بیگم سے زور زور سے لڑتا ہوں اور بہت سخت الفاظ استعمال کرتا ہوں, گالیاں نکالتا ہوں,
تو پھر میں بچوں کو کیسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا بیٹا آپ گالیاں نہ نکالا کریں، بیٹا آپ جو ہے نا وہ ایسے کام نہ کیا کریں. تو ہمیں بہت خلوص کے ساتھ اپنے آپ پہ چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. ہمارے پاس بھی لوگ بچے لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ سر میں اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. تو میں کہتا ہوں کہ اصل میں یہ بچے پہ ورکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے آپ پہ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کس طریقے سے یہ بات بچے کو سمجھاؤں. بہت ساری چیزیں پریکٹیکل ہیں جو ہم نے خود کرنی ہے بطور پیرنٹس، اور اس میں جو ہے نا وہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. اس میں یہ ایڈ ضرور کروں گا کہ میں نے اپنے گھر میں کیا کیا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سا سسٹم ڈیولپ کیا ہوا ہے. مثلا جو صحیح. بڑا بھائی ہے اس کا یہ کام ہے کہ اس نے مغرب کے بعد، چونکہ اس نے قاری صاحب سے قرأت کے ساتھ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، تو اس نے مغرب کے بعد جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو قرآن پاک پڑھانا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو میری بیٹی ہے اس کا بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں کہ اس نے سب کا یونیفارم جو ہے وہ استری کرنا ہے. جو اس سے چھوٹی بیٹی ہے اس نے سب کے شوز وغیرہ جو ہیں وہ ان آرڈر رکھنے ہیں، ساکس، رومال، سارا کچھ چیک کرنا ہے. اس سے سر کیا ہوتا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اسی وقت ان میں سینس آف رسپانسبلٹی آتی ہے. ان کو ایک تو وہ جو میں نے انرجی کی بات کی کہ ہم نے انرجی کو ایک ڈائریکشن دے دی کہ وہ جب بچہ 1 گھنٹہ قرآن پاک پڑھائے گا یا 1 گھنٹہ قرآن پاک پڑھے گا تو وہ جو اس کے اندر انرجی اس کو تنگ کر رہی تھی وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. اس کے بعد وہ جو کاموں میں انوالو ہوں گے، رسپانسبلٹی آئے گی، تو وہ جب بڑے ہوتے جائیں گے ساتھ ساتھ تو اس میں جو ہے نا وہ چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی. آپ اپنے گھر میں کہیں پہ بورڈ لگائیں، کہیں پہ ایک پرنٹ آؤٹ لگائیں جس کے اوپر روز ہر بندہ لکھے کہ آج میں نے کون سا اچھا کام کیا ہے. اور وہ جب مینشن ہوگا تو اس سے ایک تربیت کا ایک ایسا عمل ہوگا کہ بچے کو پتا ہوگا کہ بچہ آ کے کہے گا کہ پاپا آج میرا ایک کلاس فیلو تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے اس کو اپنے پاکٹ منی میں سے آدھی پاکٹ منی دے دی. میں خود دن میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ شام کو جا کے میں نے وائٹ بورڈ کے اوپر لکھنا ہے کہ آج میں نے اچھا صحیح. کام کون سا کیا ہے. تو میں کسی بابا جی کو پکڑ کے اس کو روڈ کراس کروا دیتا ہوں، کسی کو صحیح ہے. جاتے ہوئے گاڑی میں لفٹ دیتا ہوں، اور پھر میں وہاں پہ لکھتا ہوں کہ بھائی ایک ایسے بابا جی کو میں نے روڈ کراس کرایا جو دعا کے علاوہ مجھے کچھ نہیں دے سکتا تھا. تو یہ وہ سارے عمل ہیں سر جو ہم نے خود اپنے آپ سے سٹارٹ کرنے ہیں، اور جو ہی ہم یہ ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے جائیں گے انشاءاللہ ہمارے جو بچے ہیں ان کی تربیت بہترین ہو جائے گی. جو ہے وہ تربیت اپنے آپ سے شروع کریں، پہلے خود کو ٹھیک کریں گے تو آپ کے بچے جو ہیں آپ کو فالو کریں گے اور اسی ہاں ڈائریکشن ویسے میں سر چلنا چلانے کی کوشش کریں گے. میں لیکچر دیتا رہا جی، میں سارا دن بچوں کو بٹھا کے لیکچر دیتا رہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر میں خود وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہوں وقت پہ تو 2 دن بعد بچے خود بخود میرے ساتھ جوائن ہو جائیں گے، مسجد بھی جائیں گے، گھر پہ بھی نماز پڑھیں گے، ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. صحیح. اچھا جی، ایجوکیشن جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن جو ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ پروفیشنلزم کو ساتھ میں لے کے اس کو کیسے امپروو کیا جائے. جو پروفیشنل جی ہے وہ خود کو کام کے ساتھ امپروو کرنا چاہتے ہیں ایجوکیشن کو لے کے، ان کے لیے بیسٹ اور آسان حل کیا ہے؟ جی جیسے میں نے یہ کہا کہ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہیں، آپ جو ہے نا وہ سکلز کو بھی ساتھ ساتھ امپروو کریں گے اور ساتھ ساتھ اپنی وہ ڈگری بھی حاصل کریں گے. تو اب بہت سارے آن لائن کورسز اویلیبل ہیں، بہت ساری آن لائن ڈگریز اویلیبل ہیں. یعنی آپ یہاں سے بیٹھ کے MIT کی ڈگری لے سکتے ہیں، آپ یہاں سے بیٹھ کے ہارورڈ سے کورس مکمل کر سکتے ہیں، آپ کہیں سے بھی بیٹھ کے. اب تو پوری دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. تو اب آپ نے دیکھنا خود یہ ہے کہ جو میں نیکسٹ لیول پہ جانا چاہتا ہوں، اپنے پروفیشنلزم کے نیکسٹ لیول پہ جانا چاہتا ہوں، تو میں کون سا سرٹیفکیٹ کروں آن لائن جس کی ویلیو ہوگی. اس سے کیا، اس میں کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جو اپنے سینئر ہیں ان سے رابطہ کریں، جو آپ کے فیلڈ کے جو گرو ہیں ان سے رابطہ کریں. آپ کے سرکل میں ایسے وہ لوگ ہونے چاہیے جو نہ صرف آپ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کریں بلکہ ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کریں کہ نیکسٹ آپ کون سا ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ مکمل کریں گے جس سے کہ آپ کا جو لیول ہے وہ ہائر ہوتا جائے. صحیح.
वेरी नाइस। बड़ी अच्छी बात की कि इंसान को जो है वो जो है वो एजुकेशन जो है हर दौर में आपको उसकी जो है वो अहमियत कहीं, पढ़ा लिखा जो इंसान होता है उसको उसकी अहमियत कहीं ना कहीं दिखाई देती है कि आपने आज से 10 साल 20 साल 30 साल पहले जो पढ़ा था वो कहीं ना कहीं आपके जो है वो काम आ गया। एक अच्छे उस्ताद के में क्या क्या खूबी होनी चाहिए? आई थिंक मेरे ख्याल से उस्ताद, एक उस्ताद का नाम और उस्ताद है ही खूबियों से भरा हुआ। जी ऐसा मेरे ख्याल जी से कोई ऐसा उस्ताद है ही नहीं जिसमें कोई खूबी ना हो। अगर वो उस्ताद ही बन गया तो उसमें सारी खूबी आ गई। लेकिन थोड़ा सा अगर आपकी नजर में आप थोड़ा इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकें तो। जी। जो उस्ताद है उसमें सबसे पहली खूबी ये होनी चाहिए कि वो रोल मॉडल। अगर हम दुनिया के सबसे बड़े उस्ताद की मिसाल लें, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ये फरमाते हैं कि मुझे उस्ताद बना के भेजा गया है, तो आप देखें कि वो रोल मॉडल थे। उन्होंने हर चीज हमें करके दिखाई है। उसके बाद जो दूसरी खूबी टीचर में होनी चाहिए वो होनी चाहिए खुलूस। खुलूस से क्या मुराद है कि मुझे थोड़ा आता है या मुझे ज्यादा आता है, लेकिन मैं पूरे खुलूस के साथ अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। अब सर, हमसे जो पहले टीचर्स थे, वो मुझे याद है कि वो हमारे टीचर्स वुजू करके क्लासरूम में जाया करते थे। वो वुजू करके जाके मैथ्स पढ़ाते थे, वो वुजू करके जाके साइंस पढ़ाते थे। आजकल के मुझे टीचर पूछते हैं कि सर हमारी रिस्पेक्ट नहीं है। मैंने कहा भाई, हमसे जो पहले टीचर थे वो वुजू करके क्लास में जाते थे और 40 मिनट में से 1 मिनट भी बच्चों का जाया नहीं करते थे। हम पैकेज लगा के क्लासरूम में जाते हैं, फेसबुक का पैकेज लगा के जाते हैं, व्हाट्सएप का पैकेज ले क्लास में जाते हैं और जाके बच्चों को कहते हैं मेरा बेटा जो आपने पढ़ना है वो पढ़ लो, या एक मॉनिटर को खड़ा करके कहते हैं मेरा बेटा इन सब से सुन लो, और खुद हम अपना जो है वो व्हाट्सएप फेसबुक चला रहे होते हैं। तो जो दूसरी खूबी है वो ये है कि उसको खलूस उसमें होना चाहिए। पहला रोल मॉडल, दूसरा खलूस, और तीसरी जो है वो है सीपीडी, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। टीचर को हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। वो टीचर नहीं है जो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा। मैं समझता हूं कि जो टीचर की सबसे बड़ी खूबी है कि उसको इंटरनेशनल की लिंक रहना चाहिए। जो भी नई टेक्निक्स आ रही हैं, जो भी नई रिसर्चेस आ रही हैं एजुकेशन के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से, अगर वो पढ़ता रहेगा, अगर वो उसके साथ लिंक करता रहेगा, तो वो बेहतर से बेहतरीन जो है वो टीचर बनता जाएगा। और उससे अगली खूबी ये है कि टीचर में ओनरशिप होनी चाहिए। मैं अगर अपने बच्चे की तरह सारे बच्चों को पढ़ाऊंगा तो मैं एक अच्छा टीचर। और मैं अक्सर ये कहता हूं, बल्कि घर पे मेरी काफी जो है ना वो मेरी बेगम से लड़ाई रहती है उमर भाई, कि वो मुझे कहती है कि आप सारी दुनिया के लोगों को पढ़ाते हैं, आप टीचर्स को पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। तो मैं उसको अक्सर कहता हूं कि भाई जो मेरी जिम्मेदारी है, अगर वो मैं अच्छे तरीके से पूरी कर रहा हूं तो इंशाल्लाह सही। हमारे बच्चे जो है वो बहुत अच्छा पढ़ जाएंगे। तो अगर आप टीचर हैं और आप दूसरों के बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो यकीन करें कि आपके बच्चे कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वहां पे खुदा ना खास्ता थोड़ा सा ज्यादती कर रहे हैं, तो आप बेशक अपने बच्चों को जिस मर्जी स्कूल में दाखिल करवा लें, जिस मर्जी ट्यूशन एकेडमी भेज लें, आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट है, ये मकाफात अमल है। जिस तरह आप किसी के बच्चे को पढ़ाएंगे, उसी तरह एक टीचर किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चे को पढ़ा रहा हो। सही। कम्युनिटी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये है कि आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, स्पेशली जो यंगस्टर हैं। जी देखें, कौन कैसे की अगर पॉइंट्स हैं कम्युनिकेशन जी स्किल जो है वो इम्प्रूव करने के, स्पेशली जो आजकल हम जैसे हम लोग कुछ लोग ओवरसीज रहते हैं उनको भी बड़ा ये मसला चलता रहता है, उससे सिर्फ थोड़ा सा बताएं। जी जी देखें सर, अगर सिंपल सा रूल है, अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप सुनना शुरू कर दें। आप जितना ज्यादा सुनेंगे आप उतना अच्छा बोल सकेंगे। इसी तरह अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप पढ़ना शुरू कर दें। जी आप बिल्कुल। ज्यादा पढ़ेंगे उतना आप अच्छा लिख सकेंगे।
تو کمیونیکیشن سکل جو ہے وہ کنگ سکل ہوتی ہے. ہم جب ٹریننگ کرواتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ کو میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ موت کے خوف کے بعد جو دنیا میں سب سے بڑا خوف ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ بات کیسے کی جائے. کمیونیکیشن سکل. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اس کو پریکٹس اور پریکٹس کرنا ہے. اب اس میں کچھ میں چھوٹی چھوٹی ٹپس دے دیتا ہوں. پہلی ٹپ تو جیسے میں نے بتا دی کہ آپ جس ٹاپک کے بارے میں, جس فیلڈ کے بارے میں بولنا چاہتے ہیں یا اپنی کمیونیکیشن سکل امپروو کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں, زیادہ سے زیادہ سننا شروع کریں. دوسری بات کہ آپ کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارے پاس موبائل فونز ہیں, یہ جو ہمارے پاس ڈیوائسز ہیں, آپ ان کا فرنٹ کیم آن کریں گے. فرنٹ کیم آن کرنے کے بعد اپنی ویڈیو ریکارڈ کریں گے. آپ صحیح. سٹارٹ میں بے شک 1 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کریں اور اس کو پلے کر کے چیک کریں کہ میں کیسا بول رہا تھا. ٹھیک ہے جی. اور پھر دوبارہ اس کو 5 منٹ پہ لے جائیں, 10 منٹ پہ لے جائیں. اور اس سے اگلی جو ٹرک ہے, لاک ڈاؤن کے اندر جو ہمارے پاس اب ٹائم چل رہا ہے اس میں آپ کیا کریں کہ عمر صاحب کی طرح, عمر فاروق صاحب کی طرح لوگوں کے انٹرویو لینا شروع کر دیں. جب آپ لوگوں کے انٹرویو لیں گے, جب آپ ان سے بات چیت کریں گے تو آپ کی کمیونیکیشن سکلز خود بخود بہتر ہو جائیں گے. اور اس میں ایک پلس پوائنٹ یہ کروں گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ روزانہ کے لیے 1 آور اسٹوڈنٹ بن جائیں. اپنے تمام ڈیوائسز کو آف کر کے صرف 1 گھنٹے کے لیے آپ کیا کریں کہ اپنی فیلڈ کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیں. آپ اگر 1 گھنٹہ روز پڑھیں گے تو آپ نے 1 مہینے کے اندر دراصل 30 گھنٹے جو ہے وہ اپنے ٹاپک کے بارے میں, کمیونیکیشن سکلز کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی. Right. تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ ہماری جو کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ بہتر ہوں گی. اس میں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ لوگوں کے ساتھ جیسچرز, اپنی ہینڈ موومنٹس, جب آپ بات کر رہے ہوں تو آپ کا جو باڈی لینگویج ہے, آپ کی آنکھیں, آپ کے ہاتھ, آپ کی زبان, سارا کچھ جو ہے وہ کمیونیکیشن میں انوالو ہو. نہ کہ آپ بالکل صحیح اس طرح بیٹھے ہوں اور پھر جب آپ بات کریں گے تو آپ کا میسج اس طرح کنوے نہیں ہوگا. جب آپ کی تمام باڈی موو کر رہی ہوگی, آپ کے جیسچر ساتھ ہوں گے تو پھر آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہوگی. صحیح. ایک نا میجیشین عمر کی طرف سے بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ ایک کویسچن پوچھا گیا ہے, should share your experience how our dad did our education. بہت اہم بات. میں اکثر ٹریننگز میں یہ کہتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی ہم ہیں وہ صرف اور صرف اپنے والد صاحب کی وجہ سے. میں یہاں پہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میرے والد صاحب 40 سال دبئی میں رہے اور انہوں نے جو ہے وہ مزدوری سے کام شروع کیا اور ہمیں بہت اچھے انگلش میڈیم سکولز میں جو ہے وہ تعلیم دلوائی. جو ان کے ٹھیکیدار تھے, جو ان کے کانٹریکٹر تھے, وہ بھی ان سے پوچھتے تھے کہ بھائی تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیسے ان بچوں کی فیس افورڈ کر سکو گے. تو انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ مجھے زندگی میں صرف ایک ہی چیز کی بھوک ہے اور وہ ہے علم, کہ میں خود پڑھا نہیں ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہو جائیں. وہ 40 سال دبئی رہے, انہوں نے بہت زیادہ محنت کی. وہ شام کو جب گھر آتے تھے تو ہمیں ساتھ لے کے جاتے تھے قرآن پاک پڑھانے کے لیے قاری صاحب کے پاس. اجمان بوستان میں ہم رہا کرتے تھے تو رستے میں ہم سب کو بتایا کرتے تھے کہ بیٹا وہ جو 17ویں منزل پہ پھٹا پڑا ہوا ہے, آج میں وہاں پہ کھڑا ہو کے کام کرتا رہا ہوں. اگر تم علم حاصل کرو گے, ایجوکیشن حاصل کرو گے تو کہیں چیئر پہ بیٹھ کے آرام سے اپنی مزدوری کرو گے, اپنی لائف بہت آسانی سے گزارو گے, ورنہ میرے ساتھ وہاں پہ پھٹے پہ ہو گے. اور اس میں عمر بھائی میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ 40 سال میں میرے والد صاحب نے, ہمارے والد صاحب نے, یعنی میجیشین عمر میرے بڑے بھائی ہیں, عاشق صاحب چھوٹے بھائی ہیں, انہوں نے کوئی پراپرٹی نہیں بنائی. انہوں نے ساری کی ساری انویسٹمنٹ ہم پہ کی.
جب بھی وہ एजुकेशन पे। پاکستان آتے تھے، جی جب بھی وہ پاکستان آتے تھے تو ہمارے تمام رشتہ دار ان سے پوچھتے تھے کہ بھائی یہ بتاؤ 40 سال ہو گئے تم دبئی میں ہو، ابھی تک تم نے اپنا گھر بھی ٹھیک نہیں کیا، تم کر کیا رہے ہو، پیسے کرتے کہاں پہ ہو؟ تو میرے والد صاحب کا بڑا خوبصورت جواب ہوتا تھا، وہ کہتے کہ بھائی میں 3 بلڈنگز کھڑی کر رہا ہوں، جس دن وہ کھڑی ہو جائیں گی تمہیں پتا چل جائے گا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم 3 بھائی ہیں، اور آج میرے والد صاحب پوری برادری میں ماشاءاللہ سب سے اوپر ہیں، اور وہ صرف اور صرف اس ایجوکیشن کی وجہ سے۔ تو میں اس لیے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان سب کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ جو سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ ہے وہ ہیومن ریسورسز پہ ہے، وہ ایجوکیشن پہ ہے۔ ہمارے پلاٹ بھی بن جائیں گے، ہمارے پلازے بھی بن جائیں گے، ہمارے گھر بھی بن جائیں گے، لیکن خدا را اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں۔ اچھا ویری گڈ، بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا کہ والدین ہی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ انسپریشن بنتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر انہوں نے ڈیفیکلٹ ٹائم دیکھا تو وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے بھی جو ہیں وہ اسی ٹائم پیریڈ سے گزرے جو انہوں نے فیس کیا، جو آپ کو اسپیشلی انہوں نے ٹریننگ دی وہ آپ کو ساتھ لے کے جاتے تھے، بتاتے تھے کہ آج یہاں پہ میں نے مزدوری کی ہے۔ الحمدللہ کہ اگر جو ہے آپ تینوں بھائیوں نے بڑا اچھا مقام حاصل کیا، اپنے ماں باپ کا جو ہے وہ نام روشن کر رہے ہیں۔ آپ کے الحمدللہ۔ پاس آپ کے پاس ایک کویشچن آیا تھا، آئی تھنک ہمارا جو پوسٹر نے پوسٹ کیا اس کے اوپر ایک کویشچن تھا اسلامک اسٹڈی کو لے کے، ہاں جی، اگر آپ کو یاد ہے تو انہوں نے اس کو یہ، تھوڑا سا ہاں جی بریفلی انہوں نے، ایکسپلین کر دیا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم شارٹ رہ گیا بس۔ جی اس میں انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ تعلیم میں جو اسلامک ایجوکیشن ہے وہ کتنی ضروری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے یہ جو جینے کا مقصد ہے وہ آخرت کی تیاری ہے۔ اگر ہم تعلیم میں سے وہ جو اسلامک پارٹ ہے اگر وہ نکال دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم میں اور باقی لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو بہت ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ میرا بیٹا اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور ہم سب نے اس آخرت کی زندگی کے لیے پلاننگ کرنی ہے۔ جب ہم اس کی پلاننگ کریں گے اور جب ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کی دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ صحیح۔ جو ماں باپ کا جو ہے وہ بیسک کیا ایجوکیشن، جو اسلامک ایجوکیشن پر ہم لوگ بات کریں تو کن جو اسٹڈی ہے ان کو کروانی چاہیے بچوں کو بگننگ لیول؟ جی جی دیکھیں سر، اس میں جو میں نے پہلے عرض کی بات کہ ایک تو ہمارے بچوں کو جو بیسکس ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے، کہ ان کو نماز کا طریقہ آتا ہو، ان کو نماز جنازہ کا طریقہ آتا ہو، ان کو کلمے آتے ہوں، ان کو جو قرآن پاک ہے وہ پڑھنا آتا ہو۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم کوشش کر کے آج کل دیکھیں کتنی اچھی اپلیکیشنز آ گئی ہیں، قرآن 365 اور اتنی زیادہ اپلیکیشنز آ گئی ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ بچوں کو وہ اپلیکیشنز انسٹال کر کے دے سکتے ہیں جس سے کہ بچے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں۔ جب وہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گے، جب وہ قرآن پاک کو اس طرح سیکھیں گے کہ وہ جو قرآن پاک کا میسج ہے وہ ان تک جب پہنچ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جب تک ہم اپنے بچوں کو قرآن کا جو میسج ہے وہ ان کی لینگویج میں، اگر ہم اردو سمجھتے ہیں تو اردو میں ان کو بتائیں، اگر وہ انگلش سمجھتے ہیں تو انگلش میں ٹرانسلیشن ان کو پرووائڈ کریں، تاکہ وہ بچے اپنے اس تعلیم کے ساتھ ساتھ میٹرک ایف اے بی اے کے ساتھ ساتھ قرآن کے میسج کو سمجھیں۔ جب وہ قرآن کے میسج کو سمجھ جائیں گے تو یہ زندگی بھی آسان ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی آسان ہوگی۔ اچھا یہ کویشچن ہو رہا ہے کہ سینڈنگ چلڈرن ٹو ماسک از ایکول امپورٹنٹ ٹو سینڈنگ چلڈرن ٹو دا اسکول۔ جتنا ہم لوگ اسکول پہ توجہ دیتے ہیں، صوبیہ دین صاحبہ جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ اتنا ہی ہمیں بچوں کو جو ہے وہ مسجد میں بھی بھیجنا چاہیے بچوں کو۔ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں ہم نے ایک امیج یہ بنا دیا ہے کہ مسجد میں خدا نخواستہ بم دھماکے ہو رہے ہیں، مسجد میں جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، میں جو یہاں پہ ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے جو مسجد سے اپنے بچوں کا تعلق ہے وہ توڑ دیا ہے۔ بہت ضروری بات یہ ہے کہ ہم ہمارے بچے چھوٹے ہوں بڑے ہوں ہم مسجد کے ساتھ اس کا تعلق بنائیں، کیونکہ جو ہماری تربیت والا حصہ ہے وہ زیادہ تر مسجد میں ہوگا۔ جب وہ بچے آپ کے ساتھ جائیں گے، جمعہ پہ جائیں گے، خطبہ سنیں گے، آپ دیکھیں نا ایک بچہ اگر 4 جو ہے وہ جمعے سن رہا ہے، آدھا آدھا گھنٹہ، پونا پونا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، تو کتنا جو ہے وہ انڈائریکٹلی وہ اسلام کے بارے میں سیکھ رہا ہے،
کتنی جو ہے وہ اس کی تربیت کا پارٹ جو ہے وہ آسان ہوگا. صحیح. آپ کا ٹائم دینے کا بہت زیادہ شکریہ. اگر جو بھی ہم لوگوں کو سن رہے ہیں اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو کائنڈلی رائٹ آن دا کویشچن سینڈ ٹو اس. ہمارے پاس جو ہے ویری شارٹ ٹائم رہ گیا ہے. مجھے تھوڑی سی اپنی جو ہے وہ اسپیشل سٹوری جو تھی آپ کی اسرائیلی لیسن فار ایوری ون کہ جو ماں باپ اپنی لائف جو ہے وہ بچوں کی تعلیم کے لیے وقف کر دیتے ہیں, بیکاز جو اگر آپ کے بچے تعلیم یافتہ ہوں گے ہی تو وہ آپ کا سہارا بنیں گے. سر میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم نا بل گیٹس کی مثالیں دیتے ہیں, ہم جیک ما کی اور باقی لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں. ہمارے ارد گرد بہت ساری مثالیں ہیں, ریئل لائف میں بہت ساری مثالیں ہیں. جس طرح یہ میں اپنے پیرنٹس کی سٹوری سنا رہا ہوں, اسی طرح ہر پیرنٹس کی یہی سٹوری ہے. آپ دیکھیں نا سر, آپ لوگ جو دبئی میں کام کر رہے ہیں کتنی سخت لائف گزار رہے ہیں, کتنا کچھ برداشت کر رہے ہیں, لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں اپنے بچوں کو وہ کنوے بھی کرنا چاہیے. وہ جس سٹیج پہ بھی ہیں ہم ان کو بتائیں کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ آپ کے لیے ہم یہ سیکریفائسز کر رہے ہیں, تاکہ ان کو شروع سے احساس ہو, وہ ذمہ داری کے ساتھ پڑھیں, آگے بڑھیں. اور میں اکثر یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم سب کو کوشش کر کے اس طرح جو ہے وہ محنت کرنی چاہیے کہ کل کو آپ کے والد صاحب فخر سے یہ کہہ سکیں کہ یہ میرا بیٹا ہے. صحیح. آپ کو جا کے کہیں پہ تعارف نہ کروانا پڑے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں, بلکہ آپ کے والد صاحب کہیں کہ یہ جو فلاں ہے یہ میرا بیٹا ہے. تو تب جا کے جو ہے نا وہ آپ, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کامیاب ہیں. اچھا, لوگ جو ہیں وہ زیادہ آج آپ کی سٹوری سے بڑا زیادہ انسپائر ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں سیشن کو ابھی اینڈ نہ کیا جائے, اس کو جو ہے مزید تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا جائے. تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آج کل بڑا فکرہ ایک مشہور ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. میں نے ہاں جی, ہاں جی. لاسٹ جو میرا سیشن اس میں نے ایک موٹیویشن اسپیکر تھے ہمارے ساتھ, ان سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ بڑا آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یار لوگ بڑا یہ بہت سوچتے ہیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے. اس لوگ کیا کہنے کے بہت سارے لوگوں کی جو زندگی ہے خراب کی ہے یا کسی کی بنائی بھی ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا پلیز. ہاں جی, کسی نا شاعر نے کیا خوب کہا تھا عمر صاحب کہ دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. رائٹ. یہ سب سے بڑی ٹینشن ہے کہ ہم نے فیس بک پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے, ہم نے سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے, ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو برباد کر دیا. ہم نے ایک سو کالڈ کمپٹیشن میں جو ہے وہ ڈل گئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو دراصل آپ اپنے آپ کی انسلٹ کر رہے ہیں. آپ کا صرف جو ہے وہ کمپٹیشن ایک بندے کے ساتھ ہے, اور وہ بندے کو آپ صبح صبح شیشے میں دیکھتے ہیں, یعنی آپ خود. اسلام رائٹ. ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ خسارے میں ہے وہ شخص جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے. ہم سب کو ڈیلی بیسس پہ اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے, لیکن اس لیے بہتر نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے, اس لیے بہتر نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم نے بہت ساری چیزوں کو اس وجہ سے خراب کر لیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا سوچیں گے. آپ یقین کریں, آپ جب لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ لائف کو انجوائے کرنا شروع کر دیں گے. جب تک آپ لوگوں کی پرواہ کرتے رہیں گے اس وقت تک آپ لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے. وہ بڑی فیمس سی آپ نے فوٹو دیکھی ہوگی کہ دو ایک باپ اور ایک بیٹا گدھے کے اوپر دونوں بیٹھ کے جا رہے تھے, تو لوگوں نے کیا کہا, پھر جب وہ بیٹا نیچے اتر گیا تو پھر کیا کہا, پھر جب باپ بیٹھ گیا تو کیا ہوا. تو لوگوں کا تو کام ہی یہ ہے کہ لوگ بھائی ویلے ہیں اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ باتیں کریں گے. لہٰذا آپ نے یہ فکر نہیں کرنی, سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. اچھا, اس نیگیٹیوٹی کو کیسے جو ہے وہ دور کیا جائے, اس چیز کو جو لوگوں جی, جو نیگیٹیوٹی آپ کے مائنڈ میں آتی ہے, آپ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں, آپ ایون کہ آپ کچھ اچھا کام کرنا بھی چاہ رہے ہیں لیکن آپ 10 بندوں سے مشورہ بھی کرتے ہیں, یار میں یہ کام کر لوں, یہ کر لوں. لوگوں کی کچھ لوگ یا تو غلط بندے سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں یا اس سے اس چیز کا نالج ہی نہیں ہوتا کہ یار وہ بندہ کیا بات کہہ رہا ہے. ہاں جی, دیکھیں سر, اگر لوگ آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں یا لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں
یا لوگ آپ سے جو ہے وہ جیلسی فیل کر رہے ہیں، تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ ماشاءاللہ ترقی کر رہے ہیں. سر لوگ باتیں بھی انہی کی کرتے ہیں، لوگ ٹانگیں بھی انہی کی کھینچتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے اوپر ہے، تب اس کو ٹانگیں کھینچ کے نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ اکثر دعا دیتے تھے اور وہ کیا کہا کرتے تھے کہ عمر صاحب اللہ کرے کہ آپ کی حاسدین کی لسٹ میں اضافہ ہو، یعنی جو آپ کے حاسد ہیں، جو آپ سے حسد کرنے والے ہیں، ان کی لسٹ بڑھتی جائے. میں کہتا تھا کہ بھائی یہ دعا ہے کہ بد دعا ہے؟ جب آپ کے حاسدین زیادہ ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو آپ مجھے بدوا دے رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے حاسدین اسی وقت صرف زیادہ ہوں گے جب آپ ترقی کر رہے ہوں گے. تو ہمیں صحیح. تو شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں تھینک یو کرنا چاہیے ان تمام لوگوں کا جو ہم سے جیلسی فیل کرتے ہیں، جو ہم سے جو ہے نا وہ اس طرح کی بات ہے. باقی بات یہ ہے کہ سر ہم نے سب نے اپنا ایک سرکل ڈیولپ کرنا ہے، اور اس سرکل میں اپنے 5 دوست ایسے رکھنے ہیں جو پازیٹیو ہوں، ایسے دوست رکھنے ہیں جو ہمیشہ آپ کو انکریج کریں، کیونکہ یہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ یو آر دا ایوریج آف دا 5% یو اسپینڈ دا ٹائم ود. جن کے ساتھ آپ ان 5 لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ جو ہے وہ اپنا زیادہ وقت گزارتے ہیں، آپ ان کی ایوریج ہوتے ہیں، یعنی ان سب کی خصوصیات آپ میں آ جاتی ہیں. تو ہم نے صحیح. کیا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں اور سارے تعلق رکھے ہوتے ہیں، وہ ورچوئل ہوں یا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوں یا فزیکل یا ہماری دوستیاں ہوں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں رکھتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا ہوتا. تو آپ کوشش یہ کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کریں جو آپ کو موٹیویٹ کر سکیں، جو آپ کو آگے بڑھا سکیں. اور جتنی بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں، آپ کے پاس ایک سنہری موقع ہے کہ آپ کامیاب ہو کے ان تمام باتوں کا جواب دے دیں، بغیر بولے ہوئے، بغیر کچھ کہے ہوئے آپ کامیاب ہو کے ان تمام سوالوں کے جواب دے دیں، ان تمام باتوں کا جواب دے دیں. صحیح. آپ کا جو بھی لوگ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں اس کو جو ہے ان کا جواب وہ کہتے ہیں تلوار اور پتھر سے نہیں دیں، اپنے جو ہیں وہ اسی سے دیں کہ آپ ان کو اسی ورڈنگ میں بتائیں کہ آپ کچھ جیسے لوگ بات کرتے ہیں یار یہ کچھ بن نہیں سکتا، یہ کچھ کہیں کچھ کام کر نہیں سکتا، تو اس کو کر کے دکھائیں تو مزہ پھر اس کام میں. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ عبداللہ محمد عمر عبداللہ آپ کا ٹائم دینے کا. آج کا سیشن ضرور امید کرتا ہوں جتنے بھی سننے والے ہیں ان لوگوں کو بہت جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوا ہوگا. اگر آپ کا کوئی بھی نیکسٹ کویشچن ہے تو آپ ہمیں کمنٹس باکس میں جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو ہے آپ کو دوبارہ ایک بار جو ہے لائیو کیا جائے. ایک لاسٹ جو ہے آپ کے بھائی کا کچھ پیغام آپ کی طرف سے وہ کائنڈلی پڑھ لیجیے گا. جی ٹھیک ہے جناب، میں So پڑھنے کی many کوشش basic کرتا ہوں. جی memories today we used to drop and pick up from school by walking. We cannot afford by taxi or bus. Dad was a laborer. He not have a hard work. He is a hard working. Did a lot of hard working. ہاں جی صحیح، اس میں کوئی شک نہیں. ہماری جو ہے نا وہ بہت ساری میموریز ہیں، لیکن سر میں اس میں یہاں پہ یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بے شک جتنا بھی جو ہے وہ ہمارے حالات اس وقت سخت تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پیرنٹس نے اس وقت بھی ہمیں یہ سکھایا کہ جیسے بھی حالات ہوں ہم نے انجوائے کرنا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم مووی بھی دیکھا کرتے تھے، مجھے یاد ہے کہ ہم enjoy پارکس جو ہے میں آپ کے بھائی ابھی بہت کرتے ہیں. انہوں نے وہ جو enjoy والا ورڈ وہ پکڑ کے رکھا ہوا ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ سر کیا کرتے ہیں کہ پاسٹ کو سوچ سوچ کے پریشان رہتے ہیں یا فیوچر کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان رہتے ہیں. تو جو آپ کا پریزنٹ ہے اس کو انجوائے کریں، نہ اپنے فیوچر کے بارے میں زیادہ فکر مند ہو، نہ اپنے پاسٹ کو سوچ سوچ کے اپنے پریزنٹ کو خراب کریں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور ہم نے اتنی ساری باتیں شیئر کی. سر تھینک یو سو مچ، آپ کے ٹائم دینے کا بہت زیادہ شکریہ. تھینک یو. اوکے جی، اللہ حافظ. تھینک یو.
हाँ, तो गाइस अब उम्मीद करते होंगे कि आज का जो सेशन है वो निहायत मुफीद रहा उन लोगों के लिए जो एजुकेशन दिहाड़ी गैर में रह के एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं या जो टीचर्स मूव होना चाहते हैं किसी भी दूसरी कंट्री में। आपको सेशंस जो है वो सुन के उसमें डिटेल्स जो भी हैं सारी आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी। नेक्स्ट सेशन के लिए इजाज़त दीजिए अपने होस्ट उमर फारूक को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का, अपने माँ-बाप का ख्याल रखिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।